अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हम इस पाक टॉक में कुछ बहुत ही अहम मौज़ूआत का ज़िक्र करेंगे। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ बहुत केयरफुली और बहुत ही कीन नज़रों से जो है इन चीज़ों को देखें आज इंशाअल्लाह। मैं आज अपनी टॉक का की इब्तिदा जो है एक शेर से करता हूँ, जो हम सबके दिल की आवाज़ है कि दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। तो हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के लिए बेहतरी चाहते हैं और पाकिस्तान को एक बाइज्जत मुल्क के साथ दुनिया में देखना चाहते हैं। आज के इस मुश्किल दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम हक तलाश करें और उसके साथ साबित कदमी से खड़े रहें। अगर हमने हक तलाश नहीं किया, अगर हमने हक की बातों को का प्रचार नहीं किया और हमें हक समझ में नहीं आया, तो आप ये समझ लीजिए कि फिर हक जो है वो उसके ऊपर हमें खड़े रहने में भी मुश्किल होगी और फिर हम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएँगे। अपनी पिछली टॉक में मैंने कुछ कन्फ्यूजन का और इंसान की साइकोलॉजी का ज़िक्र किया था, लेकिन आज के 1-2 बहुत अहम मौज़ूआत हैं। तो हमें चूँकि हक के साथ हक के लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है, इस वजह से हमें अपने अंदर और अपने दोस्तों के अंदर ये अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये सब क्या हो रहा है और इसका ताल्लुक माज़ी करीब और माज़ी बईद से क्या है और उसकी तारीख से क्या है। हम जज़्बात में आकर अपने मुल्क को खुद नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे और हो सकता है कि इमरान खान का जो असल पैगाम है, हम उसको समझ नहीं पा रहे। हमें ये भी चाहिए कि हम अपनी फ़ौज को बुरा-भला ना कहें, क्योंकि हमारा लीडर इमरान खान भी हमसे हमसे बेहतर जानता है और वो हमारी फ़ौज पर पुरानी हुकूमतों की तरह कोई तान-ओ-तिश्नी नहीं कर रहा। तो हमें भी चाहिए कि हम इस चीज़ से इज्तनाब करें और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैं मुख़ातिब हूँ अपने नौजवानों से, अपने हम-असर लोगों से, कि हम लोग अपने-अपने रोल को पहचानें। हम लोग ये पहचानें कि हमारा रोल क्या है और हमारी हैसियत क्या है और हम क्या कर सकते हैं। जैसे ये जो छोटी-सी अदना-सी कोशिश है जो मैं कर चाह रहा हूँ कि अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों के साथ अपने ख़यालात शेयर करूँ और जितनी अवेयरनेस मुझे अल्लाह ताला ने दी है, वो मैं अपने दूसरे लोगों तक भी पहुँचाऊँ और फिर उनसे भी मदद लूँ कि आप लोग मज़ीद क्या कहते हैं। इसी वजह से मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। तो आज हमारी कौम की असल ज़रूरत तालीम है, क्योंकि इससे ही शऊर पैदा होगा और हमें पता है कि लिटरेसी रेट जो है पाकिस्तान का इस वक़्त बहुत कम है और वो बेहतर नहीं हो पा रहा। क्यों? उसकी वजह हमें बहुत अच्छी तरीक़े से पता है कि हमारे मुल्क के अंदर करप्शन, बाहर की ताकतों की मुदाखलत, बहुत से पाकिस्तान के अंदर जो जो शाही वडेरे और जागीरदारी का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोग चाहते ही नहीं कि हमारी कौम जो है वो एक बेहतर बाशऊर कौम बने। क्योंकि उनके अपने मफाद में नहीं है, उनको अपना पैसा बनाना है, अपनी चौधराहट रखनी है, जिसकी वजह से वो हमारी कौम को बाशऊर नहीं बनने देते। और जब तक हमारी कौम बाशऊर नहीं बनेगी तो अपने अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं कर सकती। तो मेरी पिछली टॉक में जो मौज़ूआत मैंने ज़िक्र किया था कि जैसे क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और फिर इस्लामी तारीख़ और फिर पाकिस्तान की तारीख़, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल दोज़ सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो मैं चाह रहा था कि वक़्तन-फ़वक़्तन उनके ऊपर भी बात होती रहे ताकि ताकि जो कुछ हक़ाइक़ हैं वो हम उनसे अपने आप को और अपने दोस्तों को आगाही पहुँचा सकें। तो आज जो है मैं थोड़ा-सा एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, ताकि जो है हम लोग ये देख सकें कि हम लोग अभी कहाँ हैं। तो श आप लोगों को ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी कि हमारे फादर ऑफ नेशन हमारे कायदे-आज़म हैं। कायदे-आज़म हमारे फादर ऑफ नेशन हैं और हम जो इमरान खान को देखते हैं आज, वो बार-बार जो ये बातें होती हैं कि हमारा कायद बिल्कुल जिस तरह कायदे-आज़म ने शुरू की थी चीज़ें, उसी तरह से दोबारा से उन्हीं चीज़ों को लाने की कोशिश कर रहा है। आप लोगों ने उसकी तकरीरों में देखा होगा कि उसने कहा था कि जो कौम का लीडर होता है, यो जो वो उसका बाप होता है, यानी कि बाप कहने का मकसद क्या था कि जो है वो उनकी बक़ा की कोशिशें करता है। जिस तरह एक बाप अपने बच्चों के लिए चाहता है कि उनकी एजुकेशन अच्छी हो, उनकी ज़िंदगी अच्छी हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो, बिल्कुल इसी तरह से जो जो कौम का बाप होता है, इसीलिए कायदे-आज़म को फादर ऑफ नेशन कहा गया। इसी वजह से इमरान खान को मैं समझता हूँ फादर ऑफ नेशन है। वो उस वक़्त के फादर ऑफ नेशन थे जब उन्हें 2 कौमी नज़रिए के ऊपर लड़ के एक अलग पाकिस्तान लेना था और आज इमरान खान अंदरूनी करप्शन और उन लोगों से लड़ के एक एक पाकिस्तान
کو دوبارہ سے آزادی دینا چاہ رہا ہے جو پچھلے کوئی 74 سالوں سے پاکستان کے اوپر چھائے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب قائد اعظم کو آپ دیکھ لیں، قائد اعظم اور عمران خان بہت سی چیزوں میں ان کی آپ عادتیں دیکھ لیں، ان کے اصول دیکھ لیں، ان کی سچائی دیکھ لیں، ان کی اپنے قوم سے محبت دیکھ لیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو ایک جیسی لگیں گی۔ تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کو فیل کریں۔ مطلب بہت آسان ہے کہ ہم لوگ یہ بات بول دیں، لیکن جب ہم اس کو فیل کرتے ہیں یا اپنے آنے والے اور پچھلے واقعات کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ان لوگوں میں کتنی ریزمبلنس ہے۔ اچھا، اب ہمیں ایز اے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، ہمیں گلوبل ویژن رکھنا چاہیے۔ یعنی کہ ہم بعض اوقات اتنے باک ڈاؤن ہو جاتے ہیں اپنی انٹرنل ایشوز میں، ایون کہ یہ جو جلسہ وغیرہ ہو رہا ہے یہ بہت ضروری ہے، اور میں بہت خوش ہوں کہ الحمدللہ پاکستان کی قوم باہر نکلی ہے۔ لیکن اگر ہمیں ان کو جو ہے ان کو اگر ہم نے صحیح سے ان کو وہ نہیں کیا، ڈائریکٹ نہیں کیا ان تھاٹس کو، تو جو ہے ہم اس کو بہت مشکلوں سے پھر آگے بڑھانے کے قابل ہوں گے، اور وہ بھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں ایک گلوبل ویژن رکھنا ہے، ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے، ہمیں بیسیکلی ایک برڈز آئی ویو رکھنا ہے اپنے آپ پہ۔ میں اکثر اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں اپنے حالات سے، تو آپ ایسا آنکھیں بند کر کے محسوس کریں کہ آپ ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ گئے، اور اپنے آپ کو اوپر سے اوپر اٹھاتے چلے جائیے، اور دیکھیے اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو، اپنی زندگی کو، اپنے ملک کو، اپنی دنیا کو، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا رول کیا ہے اور اس وقت دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس کچھ نالج ہو، ہسٹری کی نالج ہو، ہمارے پاس اپنے دین کی نالج ہو، کیونکہ انہی سب چیزوں کی روشنی میں پھر ہم صحیح فیصلے کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ایک جو آج کی ٹاک کا ایک موضوع ہے وہ ہے عرب اسپرنگ۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ کو ذہن میں یقیناً ہوگا کہ جب عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا، جس کی وجہ سے اب ساری دنیا میں آج بہت زیادہ چینجز آ چکے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ سارے ہم لوگوں کا، ہمارا پاکستان جو ہے وہ یہاں پر ہے، اور کن کن دوسرے ممالک کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہماری جو جغرافی ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور ہمیں بہت سی چیزوں میں ہمیں فائدے ہیں، کیونکہ ہماری لوکیشن جو ہے وہ بڑی اسٹریٹجک ہے۔ لیکن آپ ساری دنیا کو دیکھیں، یہ برڈز آئی ویو ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو اوپر لے گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ پوری دنیا کو، امریکہ کو، کینیڈا کو، ادھر رشیا، چائنا، جو بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر پاکستان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے۔ پھر آپ یہ یاد رکھیے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس وقت ظاہر سی بات یہ سعودی عرب ہے وہ یہاں تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ میڈیٹرینین سی ہے جس کے ساؤتھ میں آپ کو یہ تمام مسلمان ممالک کے نظر آئیں گے، کہ جہاں پہ اس زمانے میں بڑی فتوحات ہوئی۔ یہاں سے نکلنے کے بعد مسلمانوں نے ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف فتوحات کی، اور پھر ہم اسپین تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس کو عرب اسپرنگ سے ریلیٹ کرتے ہوئے، آج چونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ بہت لمبی ٹاک ہو، عرب اسپرنگ سے ریلیٹ اگر آپ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آ، یہ یہاں پہ اسلام تھا، یہاں پہ مسلمان تھے، صرف اس ایریا میں، عریبین پیننسولا میں، جس میں آج کا عمان بھی آ جاتا ہے، یمن بھی آ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد جب چاروں خلیفہ آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، تو سب سے زیادہ جو فتوحات ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہیں، لیکن پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی بہت زیادہ فتوحات ہوئی، اور یہ جو آپ کو اورنج میں نظر آ رہا ہے یہ سارا چار خلفاء کے درمیان میں ہے۔ اس کے بعد جب بنو امیہ کا دور آیا تو ان کے زمانے میں بھی بہت زیادہ چیزیں بہتر ہوئیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کہاں تک پہنچ گئے، اسپین۔ تو یہاں سے آپ نے ایجپٹ کو کیا، پھر آپ نے لیبیا اور ٹیونیسیا، الجیریا، موراکو، پر یہ اسپین تک پہنچ گئے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ عرب اسپرنگ جو ہے وہ کیسے شروع ہو رہی ہے اور کیوں شروع ہو رہی ہے۔ میں بہت زیادہ چیزوں کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور آپ لوگ سمجھدار ہیں کہ بہت سی چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ میں ایک بہت بریف ٹائم لائن آپ کو دیتا ہوں کہ عرب اسپرنگ یہ پورا میڈیٹرینین سی ہے، اور جو ہے یہ سارے آپ کے مسلمان ممالک ہیں جو اس زمانے میں فتح ہوئے تھے بنو امیہ کے دور میں، اور پھر بنو عباس کے دور سے میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ وہ یہ لوگ یورپ کی طرف چلے گئے، پھر عثمانیہ خلافت آئی اور ان لوگوں نے یورپ میں بہت زیادہ پینیٹریٹ کیا،
قسطنطنیہ کو فتح کر لیا، استنبول کو، لیکن جو اصل فتوحات تھیں جس کی وجہ سے یہ پورا سمجھیے یورپ اور ہمارے یہ جو افریقہ اور یوریبین پیننسولا ملتا ہے، تو یہاں پہ کیا کیا ہوا. تو جسٹ ٹو گیو یو brief ٹائم لائن کہ دسمبر 17 کو 2010 only 12 years ago Muhammad Bouazizi sets himself on fire outside a local government office in an act of protest after being arrested by police for not having a permit to run a vegetable stall. Street protests began soon after his death throughout the country. تو ایک سبزی فروش نے اپنے آپ کو آگ لگا لی تھی کیونکہ اس کو جو وہاں کے حکمران تھے انہوں نے اس کو ایک دن سبزی کا اپنا ٹھیلا نہیں لگانے دیا تھا. تو یہ اس کی ایک پروٹیسٹ تھی، اس نے اپنی جان ختم کر دی. لیکن یہاں سے سلسلے شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ سمجھیے یہ تیونیزیا میں شروع ہوا. اس کے بعد جو ہے جنوری 14 کو اس نے ریزائن کر دیا جو وہاں کا پریزیڈنٹ تھا کیونکہ اس پہ کرپشن کے الزامات تھے. پھر جو ہے جنوری 25 2011 میں تحریر اسکوائر کائرو میں ایجپٹ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، بہت ہی زبردست پروٹیسٹ ہوا. اب یہ دیکھیے اب یہاں کہاں پہ آ گئے، اب ایجپٹ آ گئے. یہاں پہ ایک چیز شروع ہوئی، پروٹیسٹ ہوا، 300 لوگ یہاں پہ مارے گئے تھے. اب یہاں پہ حکومت کے خلاف نعرے بازی شروع ہوئی اور انہوں نے جمع ہو کے بہت ہی بڑا جلسہ کیا. تحریر اسکوائر مشہور ہے کائرو میں. اچھا اب یہاں پہ شروع ہو گیا. اس کے بعد کے اور اس پروٹیسٹ کی وجہ سے جو ہے ایجپٹ میں جو مبارک تھا، حسنی مبارک، وہ سٹیپ ڈاؤن ہو گیا. اب یہاں پہ یہ سب چل رہا ہے. اچھا اس کے بعد پھر سیریا میں پرو ڈیموکریسی پروٹیسٹ شروع ہوئے. کہاں پہ؟ سیریا میں. اب یہ دیکھیے یہاں پہ یہ ابھی میڈیٹرینین سی کے ساتھ ہی ساری چیزیں سیریا میں شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر موراکو میں جو ہے شروع ہو گئے. یہ موراکو ہے، یہ بالکل آپ سمجھیں اسپین سے اسٹریٹ آف جبرالٹر کے ساتھ کے بعد جو ہے اسپین کنیکٹڈ ہے یہاں سے. تو اب یہ پورا یہی جو ساحلی علاقہ ہے نا، اس کے اوپر پروٹیسٹ شروع ہو گئے. اس کے بعد پھر جو ہے لیبیا میں شروع ہو گئے. لیبیا میں بہت زیادہ پروٹیسٹ ہوئے. اور اس کے بعد جو ٹریپلی میں جو کنٹرول ریبیلز نے لے لیا تھا اس ایریا میں، اس کے بعد پھر پورے لیبیا میں خانہ جنگی اور وہ سب چیزیں شروع ہو گئی تھیں. اسی طرح سے پھر جو ہے یمن میں ہوا. یمن میں ملین مین مارچ ہوئی. یمن آپ سمجھ لیجئے یہاں پر ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک ٹرینڈ کیا ہے. یہاں سے شروع ہوا، پھر یہاں آیا، پھر یہاں ہوا، پھر موراکو میں ہوا، اور پھر یہ ہوتے ہوتے سیریا میں آیا. سیریا سے پھر یہ یمن میں آیا. تو اب یہ چاروں طرف سے اس تمام ملکوں کو گھیرا جا رہا ہے اور ان کے اندر ڈیموکریسی کے نام کے اوپر چیزیں لائی جا رہی ہیں اور بیسیکلی حکومت کی کرپشن کے خلاف. دیکھیں حکومت کی کرپشن کے خلاف جب چیزیں شروع ہوتی ہیں تو ہر کوئی دلی طور پر ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ اسی کیوس میں پورے ان تمام ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا. اس کے بعد جو ہے یمن کا جو ڈکٹیٹر تھا علی عبداللہ صالح سائنز اے پاور شیئرنگ اگریمنٹ. He resigned altogether in February 2012 and was later killed in 2017 while the country is still engulfed in a civil war. اب یہ ایجپٹ میں کے اندر پھر ڈیموکریٹک الیکشن ہوتے ہیں. پھر ہمیں ساری تاریخ پتا ہے کہ پھر وہ ڈیموکریٹک الیکشنز میں جو ہے وہ ان کی مورسی جیتتا ہے، لیکن اس کو پھر فوج آ کے اتار دیتی ہے، پھر فائنلی اس کا انتقال ہو جاتا ہے جیل میں. تو یہ ساری چیزیں جو تیونیسیا سے شروع ہوئیں، ایجپٹ، لیبیا، سیریا، یمن، اور پھر protest and uprising related to the Arab Spring also took place in other countries as well as including Algeria, Iraq, Jordan, Kuwait, Morocco and Oman. تو اب یہ سب چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے. یہ صرف میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ ہم لوگ ایک اویئر مسلمان ہوں، ایک اویئر پاکستانی ہوں، کہ ہمیں پتا ہو کہ کیا چیزیں کس طرح سے آگے چل رہی ہیں. تو اب میں اس کو اسکرین شیئر ختم کر دیتا ہوں. تو بیسیکلی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہماری جو پرابلمس تھیں، ہماری جو پرابلمس ہیں، ہمارے جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے، ان کو آپ موازنہ کریں یہ ریسنٹلی جو حالات ہوئے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور سے میڈیٹرینین سی کے ساؤتھ میں. اب سعودی عرب تک تو بات پہنچ گئی، سیریا تک پہنچ گئی، عراق تباہ ہو گیا، افغانستان تباہ ہو گیا، اور یہ ساری آپ لوگوں نے ابھی اس میں جو میں نے دنیا کا نقشہ دکھایا تھا اس میں دیکھا ہوگا. تو اب یہ چیزیں بڑھ کے پاکستان کی طرف آ رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے. میری اپنی سوچ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے ماضی سے، ماضی بعید اور ماضی قریب سے سیکھ کے اپنے آپ کو بہت ہی کیئرفلی آگے جانا ہے. آپ اگر اسی طرح کے فوج کے خلاف سینٹیمنٹس رکھیں گے اور ان کے خلاف نکلیں گے، یا اپنے اداروں کے خلاف بغیر کسی لیڈرشپ کے نکلیں گے، تو بڑی پرابلم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے لیڈر کا کیو دیکھیں کہ وہ آپ کو کیا کیو دے رہا ہے.
اور اس سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اگر آپ لیڈر سے بھی آگے نکل جائیں گے تو پھر آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی اور پھر آپ کو واپس آنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر آپ اپنا لیڈر کھو چکے ہوں۔ تو میرا ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ سا میسج ہے کہ اپنے لیڈر کو سمجھیے، اس کی آئیڈیالوجی کو سمجھیے اور اس کے پیچھے پیچھے چلیے۔ انشاء اللہ تعالیٰ میں یہ قائد اعظم کے بعد ہی ہمیں ایک ایسا لیڈر ملا ہے جو ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ اور اگر ہم شہید ہو گئے تو الحمدللہ، غازی بن گئے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم قائد اعظم کا دو قومی نظریہ کیا تھا، آج کے حالات سے اس کا کیا تعلق ہے، اندرونی اور بیرونی پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں کیا کر رہی ہیں، اس کے اوپر ہم ذکر کریں گے۔ اپنا اور سب لوگوں کا خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ٹاک میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔